तब देखना पड़ता है, दरवाज़ा आगे कर। तो हमें तब देखना पड़ता है जब कोई फतूहात होती हैं या एक जगह से कोई क़ुव्वत दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो अब आज के सबक में ऐसा कुछ नहीं है, वही बगदाद है, वही उसके गिरदोनवा के इलाके हैं और वही खिलाफत अब्बासिया है। तो अब हम आते हैं वासिक के बाद जनाब अगले खलीफा अल मुतवक्किल अलल्लाह के दौर पर। अल मुतवक्किल अलल्लाह ये मुअतसिम का बेटा था। आगे कर, मुअतसिम का बेटा था और जैसे मुअतसिम और फिर उसके बाद वासिक वो एतज़ाल में बहुत मुतशद्दिद थे, मुतवक्किल इनसे बिल्कुल बरअक्स था। इसका असल जो नाम था वो था जाफ़र बिन मोहम्मद, यानी मोहम्मद मुअतसिम का नाम था, तो नाम तो उसका जाफ़र बिन मोहम्मद था और मुतवक्किल का लक़ब इख्तियार करके ये खलीफा बना। तो जब ये खलीफा बना है तो बहुत शान व शौकत के साथ इसकी बैत हुई है और एक उसमें दिलचस्प बात ये थी कि उसमें 8 शहजादे उसमें शरीक थे। 8 जो साबिक़ खुलफ़ा थे उनके बेटे शरीक थे, यानी साबिक़ खलीफा महदी का बेटा मंसूर उसमें शरीक था और साबिक़ खलीफा हादी का बेटा अब्बास था, हारून रशीद का बेटा अबू अहमद था, अमीनुर रशीद का बेटा अब्दुल्ला था, मामूनुर रशीद का बेटा मूसा, मुअतसिम का बेटा अहमद, वासिक का बेटा मोहम्मद और ख़ुद मुतवक्किल का अपना बेटा मुंतसिर। तो ये 8 शहजादे 8 अलग-अलग खुलफ़ा के इसकी बैत में शरीक थे। ये उलमाए अहले सुन्नत से बड़ी मोहब्बत करता था और उनसे इस्तिफ़ादा करने का बड़ा शौकीन था। बहुत से उलमा से इस्तिफ़ादा किया भी। तो इससे ये बड़ी तमन्ना थी कि काश मैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मैं उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करता, उनसे सीखता। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इसकी विलादत से 1 साल पहले फ़ौत हुए थे। तो कहता है काश मैं कुछ अरसे पहले पैदा हुआ होता तो मैं उनसे दीन सीखता। अच्छा, जैसा वो माहौल बन चुका था इससे पहले मामून के दौर से, यानी इसकी जो खिलाफत है 232 हिजरी में खलीफा बना है। तो इससे पीछे तकरीबन 30 साल लगभग ऐसे गुजरे थे जिसमें एतज़ाल का ज़ोर था और एतज़ाल के साथ-साथ जो और बदअक़ीदा लोग थे जैसे शिया हैं, उनका भी ज़ोर पहले के बनिस्बत बढ़ रहा था। तो मुतवक्किल ने ऐलान किया, अहकाम भेजे तमाम सूबों में कि भई अहले सुन्नत के मसलक की हिमायत की जाएगी और मुअतज़िला का तो जितने भी बड़े-बड़े ओहदे हैं उन सब से उनको माज़ूल कर दिया गया। जो ख़ल्क़ कुरान का अक़ीदा जो एक सरकारी अक़ीदा बना के उसकी तशहीर की जा रही थी, उस पे पाबंदी लगा दी कि आइंदा कोई कुरान मजीद को मख़लूक़ नहीं कहेगा। फिर जिन मुहद्दिसीन ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो उसकी बहुत ज़्यादा इसने हौसला अफ़ज़ाई की और बहुत से मुहद्दिसीन को इस पे लगाया, उनको बुलाया अपने दारुल ख़िलाफ़ा, जो उसका दारुल ख़िलाफ़ा था सामर्रा, तो वहाँ बुलाया, उनको अतियात दिए और उन्हें कहा कि आप इस काम में लग जाएँ, यानी मुअतज़िला के अक़ाइद की आपने तरदीद करनी है। तो ख़ुलासा ये कि मुतवक्किल ने जो इसका दौर हुकूमत 15 साल इसकी हुकूमत रही है, 232 हिजरी से लेके 247 हिजरी तक। तो इन 15 सालों में जो सरकारी सतह पे जो एतज़ाल था वो ख़त्म हो गया। अगरचे अवामी सतह पे अंदरूनी तौर पे जो लोग मुअतज़िली थे वो थे, यानी ऐसा नहीं था कि जबरी किसी को कहा जा रहा है कि तू ये मज़हब छोड़ दे अपने लेकिन जो उसकी तशहीर थी, जो उसका ज़ोर था, वो ख़त्म हो गया। और वैसे अक्सरियत पहले ही अहले सुन्नत थी, एतज़ाल के ज़ोर का ज़माना जो था उसमें भी अक्सरियत अहले सुन्नत थी। तो इसलिए इन्हें कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। क़ाज़ी अहमद इब्न अबी दुआद जो मुअतसिम के दौर में और वासिक के दौर में क़ाज़ी अल-क़ुज़ात थे, मुअतज़िला के बड़े उलमा में से थे। तो उन्होंने जो भी हमारे उलमा थे जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल और बहुत से उलमा उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की थी। तो क़ाज़ी अहमद इब्न अबी दुआद को माज़ूल कर दिया गया और फिर उसके साथ ही
وہ فالج کا شکار ہوئے، اور پھر متوکل نے ان کی دولت اور جو جائیدادیں وغیرہ تھی وہ بھی ضبط کر لیں کہ بھئی آپ نے یہ ناجائز طور پہ یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ قاضی احمد ابی دواد نے جتنی عزت پائی تھی، شہرت پائی تھی، دولت پائی تھی پچھلی حکومتوں میں، وہ سب بھی ان سے چھن گئی، اور بہت ہی مفلوق الحالی میں اور بیماری میں، فالج کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ جو حکومت کے اندر ایسے افسران تھے جو بدعقیدہ تھے، تو ان کے ساتھ بھی متوکل نے بڑا سخت سلوک کیا۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معتزلی ذہن کو بڑھانے میں جو بنیادی کردار جو ادا کرنے والا تھا نا، وہ تھا جہم بن صفوان، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا آدمی تھا۔ اس سے پہلے جو اعتزال اس سے پہلے بھی تھا، لیکن وہ اعتزال اتنا زیادہ اس کا ٹکراؤ نہیں تھا اہل سنت کے ساتھ۔ آپ فروعات میں کیسے سے ٹکراؤ تھا، اصول میں ٹکراؤ نہیں تھا۔ لیکن جہم بن صفوان نے آ کر عقل کو اتنا زیادہ اس نے غالب کیا، عقلیت پرستی کا سمجھے وہ داعی تھا۔ تو اگرچہ اس کے عقائد تو اتنے خطرناک تھے کہ خود معتزلہ اپنی نسبت اس کی طرف نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی معتزلی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں جہمی ہوں۔ جہمیہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور اسی لیے جہم بن صفوان کو آخرکار قتل کیا گیا تھا، سزائے موت دی گئی تھی۔ تو لیکن وہ جہم بن صفوان کے نظریات اب بھی بہت سے لوگوں میں تھے، اور وہ جب عقل پرستی کی بات کرتے تھے تو سیدھا اسلام پہ حملہ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو متوکل نے تلاش کرایا، تو ان میں سے ایک صاحب تھے ابن ابی لیث، اور وہ جناب وہ مصر کے قاضی بھی تھے، اور ایک تو بدعقیدہ، اوپر سے قاضی، اور پھر ساتھ میں عوام پہ مظالم کی انتہا۔ تو متوکل نے اس سے تمام مظالم کا بدلہ لیا، معزول کیا، گدھے پہ سوار کر کے شہروں میں گشت کروایا اس کا۔ اور جو علماء اہل سنت میں جیسے اب امام احمد بن حنبل تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو جناب بہت زیادہ عزت دی، ان کو اجازت دی وہ اپنا درس، تدریس، افتاء، جو بھی ان کے علمی کام تھے کھل کے وہ کرتے رہے۔ اور اس آخری دور میں ان کی طرح رجوع بھی بہت زیادہ ہوا، دنیا بھر سے کہاں سے، جو آخری ان کی زندگی کے 7-8 سال تھے، اس سے بہت زیادہ رجوع ہوا، اور کہہ سکتے ہیں آگے آپ دنیا اسلام میں وہ ہر قسم کے یعنی علم کا، حدیث کا، فقہ کے لیے مرجع ہوئی۔ تو ساری دنیا ٹوٹ پڑتی تھی کہ کسی طرح ان سے ہمیں حدیث مل جائے، ان کے ساتھ ہمیں سلسلہ ہمارا جڑ جائے۔ تو جب انہوں نے شروع کیا یہ کام، امام احمد بن حنبل تو کر ہی رہے تھے، اور بھی بہت سے علماء نے کیا، جن میں ابو بکر ابن ابی شیبہ، تو یہ امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں۔ آپ نے بکثرت بخاری شریف میں امام بخاری، امام مسلم کو کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، تو اس طریقے سے وہ سند شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بھائی تھے عثمان بن ابی شیبہ، وہ تو متوکل کا حکم تھا کہ آپ علماء اہل سنت بڑے مجموعوں کے اندر، بڑی جامعات میں، مساجد کے اندر، وہاں جا کے وہ درست تھے۔ تو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی جب درس دیتے تھے تو حاضرین کا جو مجمع تھا، تعداد بعض اوقات 20، 25، 30 ہزار تک لوگ بیٹھ کے وہ حدیث سنتے تھے۔ تو علم حدیث کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی، اس کی اشاعت ہوئی ہے متوکل کے دور میں۔ تو اس لیے متوکل کو علماء اہل سنت نے محی السنہ کا لقب دیا ہے، سنت کو زندہ کرنے والا، اور اس کے بارے میں بڑے تعریفی کلمات موجود ہیں امام اہل سنت والجماعت کے۔ لیکن اگر آپ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ میں چونکہ شیعہ روایات بھی ہیں، بعض کتب تو ہیں ہی شیعوں کی لکھی ہوئی، تو آج کل کی اردو ہمارے جو مصنفین ہیں جنہوں نے کام کیا، تحقیق سے کام نہیں لیا، تو ہر قسم کی چیزیں جمع کر دی ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جمع کی ہیں متوکل کے بارے میں جو تاریخی کتابوں میں وہ ہے ہی نہیں، وہ ادبی کتابوں کے اندر ہیں، جیسے الاغانی میں ہے، یا جناب عقد الفرید میں ہے، ایسی کتابوں میں۔ تو ادبی کتابوں سے تو آپ کسی کی تاریخی حیثیت نہیں جانچ سکتے۔ کتب ادب کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، حکایات ہوتی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، اور وہ بالکل من گھڑت باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے متوکل کو وہاں سے مواد لے کے جو عام طور پہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ عیاش، اور بہت ہی برا خلیفہ تھا۔ تو یہ سارا کام جو کیا ہے جناب معتزلہ نے یا خوارج نے یا جناب شیعوں نے، یہ کام انہوں نے کر کے
تاکہ ایک اچھے خلیفہ کو بدنام کریں، جبکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ جو معتبر روایات ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو متوکل کا کردار، اس کی زندگی آپ کو بالکل برعکس آپ کو نظر آئے گی۔ تو جو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت آدمی تھا، تو اگر آپ دیکھیں جیسے حافظ ابن کثیر کی آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، یا خود تاریخ طبری آپ دیکھ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت ہی نرم اور مہربان قسم کا آدمی تھا۔ سختی اس کی وہاں پہ تھی کہ جو اس سے پہلے ایک آپ سمجھے کچرا پھیل چکا تھا بدعقیدگی کا، اسے ہٹانے کے لیے جو سختی کی وہ اس نے کی ہے۔ باقی ذاتی طور پر وہ نرم تھا، اور خود اس کی حکمت عملی تھی کہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ ہم نے پیش آنا ہے۔ تو وہ کہتا بھی تھا کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ سختی کرتے تھے، میں نرمی اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ محبت کر کے میری بات مانیں۔ اس کے اپنے بچوں کو اس نے خاص طور پہ قرآن مجید اس نے پڑھا، قرآن مجید حفظ کرایا۔ تو اس کے ایک بیٹے نے جو بعد میں خلیفہ بنا معتز، اس نے جب قرآن مجید کا اس نے حفظ قرآن مجید ہوا اس کا، تو اس نے بہت بڑی تقریب اس نے منعقد کرائی۔ جیسے عام طور پہ شہزادوں کی شادیاں ہوتی تھیں، تو اس سے بھی ایک بڑی اس نے تقریب منعقد کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات اس نے ادا کیے، اور شہزادہ پھر آیا اسٹیج پر، وہ بیٹھا، اس نے بھی اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے قرآن مجید کی حفظ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد جو حاضرین تھے اس تقریب میں، ان کو اتنے زیادہ تحائف دیے گئے کہ یعنی آپ یہ سمجھے جتنے حاضرین تھے ان پہ بکھیرا گیا۔ جو چیزیں بکھیری گئیں وہ ہیرے تھے، اشرفیاں تھیں، اور ٹکٹ تھے۔ ان ٹکٹوں میں جاگیریں لکھی ہوئی تھیں، اب جس کے ہاتھ جو ٹکٹ لگ گیا اس کو وہ جاگیر اس کو مل گئی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس تقریب میں اربوں روپے آج کل کے لحاظ سے خرچ کیا گیا۔ وہ جو شہزادے کے استاد تھے قاری محمد بن عمران، ان کے تو جناب وارے نیارے ہو گئے۔ انہیں جناب ہیرے جواہرات اور جناب سونے کی جناب تھیلیاں ان کو دی گئیں۔ یہ ایک ادنا سا آپ کے لیے ہدیہ ہے اس موقع پہ۔ تو اتنی شاندار زندگی متوکل نے گزاری۔ اس کے دور میں آپ سمجھیں کہ جو دولت تھی، یعنی دولت خلافت عباسیہ کے خزانوں میں جو دولت کی انتہا پر تھی۔ یعنی آپ اگر پیچھے سے اگر آپ دیکھیں، یعنی خلفۂ راشدین کے دور کے اموال وہ تو زیادہ جمع نہیں ہوتے تھے، خرچ ہی ہو جاتے تھے زیادہ تر۔ اس کے بعد سے آپ لے لیں بنو امیہ کا دور لے لیں، اس میں بہت کچھ جمع ہوا۔ پھر بنو امیہ نے جو جمع کیا تھا بنو عباس کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر بنو عباس کے اپنے دور کی بھی فتوحات ہیں اور خراج ہے، محصولات ہیں۔ تو اب یہ دور تھا دور عروج، اتنا زیادہ خزانوں میں جمع تھا کہ کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے باوجود متوکل جو ہے یہ حکومت کی یہ شان و شوکت، زیب و زینت کو اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک سمجھنے کی چیز ہے اور سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم لوگ معمولی زندگیاں جو گزارتے ہیں، متوسط زندگی گزارنے والے، ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہے، اس کی 5-6 کاریں ہیں، اس کی جناب 30-40 دکانیں ہیں، وہ جناب کروڑوں کما رہا ہے۔ ہم اس طرف سوچ کے کہتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل زندگی ہے، ایک عام تصور زندگی کے لوگوں کے یہاں یہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے اکابر جو دیتے ہیں، جیسے تھانی رحمہ اللہ کا جو ان کی تعلیمات میں آپ کو بکثرت ملے گا ملفوظات کے اندر، کہ انسان کا کام تو عبدیت ہے، عبدیت ہے، چاہے وہ ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے خالق، وہ چاہے ہمیں پیدل رکھیں یا ہاتھی پہ بٹھائیں، ہم تو عبد ہیں۔ تو وہ عبدیت جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ چاہے شاہی تخت پر بیٹھا ہو تو اس سے ان چیزوں کی کوئی حیثیت اس کے نزدیک نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں متوکل کی باتوں کے اندر وہ جذبہ جھلکتا ہے۔ تو اس کا وزیر تھا فتح ابن خاقان، اس سے ہی اپنے دل کی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ کئی چیزیں کتب تاریخ میں بھی موجود ہیں۔ تو ایک بار اس نے وہ فکر مند بیٹھا ہوا تھا، تو فتح ابن خاقان نے کہا کہ حضور آپ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اختیارات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی شان و شوکت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، تو آپ کے چہرے پہ فکر کے آثار کیوں نظر آتے ہیں؟ تو متوکل نے کہا نہیں، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ خوشحالی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھ سے زیادہ خوشحال وہ آدمی ہے ایک عام سا آدمی ہو، اس کا ایک صاف ستھرا کھلا سا مکان ہو، ایک نیک بیوی اس کو میسر ہو، اور حلال کماتا ہو، رزق حلال کما کے اپنے ضروری اخراجات پورا کرتا ہو، اور نہ
ہم اسے جانتے ہوں نہ وہ ہمیں جانتا ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشحال ہے میرے نزدیک۔ تو یہ جناب متوکل کے زمانے کے حالات ہیں۔ متوکل کے دور میں ایک چیز ایسی تھی کہ جس پہ علماء نے نکیر کی ہے، خود علماء اہل سنت ہی نے نکیر کی ہے۔ شیعوں نے تو اسے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے، لیکن علماء اہل سنت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے کے اندر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقبرہ تھا کربلا میں، ان کا جو جسد تھا، جسم دھڑ جو تھا، وہ تو وہیں پہ دفنا دیا گیا تھا اور وہاں قبر بن گئی تھی، اور جو سر تھا وہ یزید کے پاس شام بھیجا گیا تھا۔ تو بہرحال جو مزار ان کا مشہور ہے وہ وہی کربلا کا ہے جو آج بھی ہے۔ تو اس مزار پر جو شیعوں نے، اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جہلا بھی ہوں گے، شیعہ نہیں ہوں گے لیکن جاہل ہوں گے، وہ آ کے وہاں پہ رسومات کرنے لگے تھے، جمع ہونے لگے تھے، کچھ مرثیہ پڑھ دیتے، کچھ نوحہ زاری کرتے، واقعہ کربلا کو یاد کرتے۔ تو متوکل کو اتنا تشدد ہوا کہ یہ ساری بدعات ان کو ختم کرنا چاہیے، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کو، اس نے قبر کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، اس طرح کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ قبر کہاں پہ تھی۔ تو اس واقعے کو علماء نے پسند نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، قبر تو کچی ہونی چاہیے، لیکن یہ چیز جو ہے نا ایسی تھی کہ لوگوں میں وہ ایک نفرت کا باعث بنی، اور اس کی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ یہ متوکل جو تھا یہ ناصبیت کی طرف، اس میں یعنی کچھ ناصبیت اس میں تھی، یعنی وہ تشیع کے خلاف اتنا آگے چلا گیا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں ناصبیوں والی آ گئی تھی۔ تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کافی محتاط مورخ ہیں اور اسماء الرجال کے امام ہیں، تو وہ کہتے ہیں فیہ نصب، سیر اعلام النبلا میں اس میں کچھ ناصبیت اس کے اندر تھی، اور میں نے اس کے جتنے بھی متوکل کے حالات دیکھے، ناصبیت کی کوئی اور چیز مجھے نظر نہیں آئی سوائے اس واقعے کے کہ اس نے جو حضرت حسین رضی کا جو مقبرہ تھا اس کو اس نے زمین کے برابر کر دیا تھا۔ بہرحال لیکن دیکھیں اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں تو مقبرہ ویسے بھی کوئی ایسا مقبرہ نہیں تھا کہ گنبد شمبد اس پہ بنا ہوا ہو، تو وہ عام سی قبر تھی اور وہاں لوگ جمع ہوتے تھے۔ جب انہوں نے کو برابر کروا دیا، لوگوں نے تو یاد رکھا کہ اس جگہ فلاں جگہ پر وہاں پہ قبر تھی، اس لیے متوکل کے بعد جو دوبارہ قبر ہی نہیں بن گئی، مقبرہ بن گیا، عالیشان مقبرہ وہاں پہ بعد والوں نے بنا دیا۔ تو اصل جو اصلاح ہے نا وہ ذہن کی ہونی چاہیے۔ جب تک لوگوں کے ذہن کی اصلاح نہیں ہوگی تو ظاہری آثار کو مٹانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں طالبان کے زمانے میں جو پہلا زمانہ تھا، طالبان حالانکہ بڑے سخت تھے، آج کل جیسے طالبان ہیں اس زمانے میں بہت سخت طالبان تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی آپ کو وہ سارے کارنامے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب تاریخ افغانستان کی جلد 2 میں موجود ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مزار شریف جو افغانستان کا ایک شہر ہے، اس کو مزار شریف کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں حضرت علی کی طرف منسوب مقبرہ ہے کہ جی حضرت علی یہاں دفن ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، حضرت علی وہاں دفن نہیں ہے، لیکن وہ مقبرہ بن گیا، تو تقریباً 200-300 سال سے مقبرہ ہے۔ تو طالبان نے یہ تو کیا کہ وہاں بھی جو سجدے وغیرہ ہو رہے تھے اور جو خرافات ہو رہی تھی اور عورتیں آ کے عجیب عجیب کام کرتی تھیں، ان سے تو روکا ہے، مگر مزار کو رہنے دیا اپنی جگہ پر۔ انہیں پتا تھا اس کو ہم نے گرا دیا، بعد میں کوئی دوبارہ پھر بنا لے گا، یہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی طالبان نے زیادتی کی حضرت علی کو، یہ لوگ نہیں مانتے، تو بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہونے کے الٹا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو خیر اب ہم آگے چلتے ہیں۔ متوکل نے اپنے 3 بیٹوں کو جانشین بنایا بالترتیب کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا منتصر، پھر ہوگا جب وہ مر گیا تو پھر ہوگا اگلا بیٹا معتز جو قرآن مجید کا حافظ قاری تھا، اور اس کے بعد پھر معید۔ یہ 3 بیٹے بالترتیب ہیں میرے جانشین۔ تو پہلے بھی آپ ہارون رشید کے دور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہارون نے 2 بیٹوں کو جب اس نے سلطنت کے لیے کر دیا کہ پہلے جناب امین ہے اور امین کے بعد پھر مامون ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوا، خانہ جنگی ہوئی۔ تو متوکل نے یہ فیصلہ تو کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد کئی سال بعد اسے خیال آیا کہ یہ فیصلہ میں نے ٹھیک نہیں کیا ہے، اور اس میں مزید اس کو یہ پتہ لگا جس کو اس نے ولی عہد بنایا منتصر، وہ معتزلہ سے اور شیعہ علماء سے متاثر ہے، یہ بھی اس کو معلوم ہوا، چونکہ یہ معتزلہ اور شیعوں کا بڑا سخت مخالف تھا۔ تو اس لیے اس نے کہا یار میں ایسے بندے کو اپنے پیچھے بنا جاؤں تو جو میں نے محنت کی ہے 15 سال میں وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنے بالکل آخری زمانے میں متوکل نے منتصر کی ولی عہدی منتصر کو ولی عہدی سے ہٹا دیا،
منتصر صاحب یہ برداشت نہیں کر سکے کہ جی ابا جی نے جناب مجھ سے اقتدار چھین لیا، تو میں تو انتظار میں تھا یہ جائیں گے تو میں آؤں گا، تو اب تو یہ چلے بھی جائیں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس نے ترک امراء سے اس نے مشورہ کیا۔ یہ ترک امراء معتصم کے دور سے یہ آپ سمجھے جتنی مہمات تھیں اور فوجی طاقت تھی وہ ان کے سپر تھی، انہی کے ہاتھ میں تھی۔ تو ان سے جناب مشورہ کیا کہ بھئی متوکل کو قتل کرتے ہیں اور پھر خلیفہ میں نے بننا ہے۔ ترک امراء نے کہا ٹھیک ہے جی، ویسے بھی ترک امراء سے اس کی یعنی پہلے سے دوستی اس کی زیادہ تھی۔ تو چنانچہ 247 ہجری 5 شوال یہ منتصر ترک امراء کو لے کے یکدم داخل ہو گیا اپنے والد کے کمرے میں، جہاں پہ اپنے وزیر فتح بن خاقان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو یہ جناب اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کو وہیں پہ قتل کر دیا، خلیفہ کو اور وزیر کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں خلفاء کا قتل تو پہلے بھی ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، حضرت علی شہید ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ سب مخالفین کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ جو بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے خلیفہ کو قتل کیا، جسے آپ اندر کی محلاتی سازش کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد بنو عباس کا زوال شروع ہو گیا، اور وہ ایسا زوال تھا کہ آخر تک چلتا رہا، اور وہ شان و شوکت بنو عباس کی لوٹ کے نہیں آئی۔ جو منصب خلافت کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ تو اب یہاں سے پھر جو زمانہ شروع ہو جاتا ہے زوال کا ہے، پھر اس زوال کے زمانے کے اندر کئی اس کے مراحل بن جاتے ہیں۔ تو ہم اس کے پہلے مرحلے پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک ابھی ہم نے چونکہ دور عروج پورا کیا ہے، اور یہ ایک اچھا خاصا آپ نے سمجھے کہ ایک پورا باب ہے دور عروج کا، تو تھوڑا سا وقفہ ہم لیتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، پھر ہم آگے چلیں۔ چلیں جی آگے۔ جی حضرت کوئی سوال تو نہیں آیا ابھی تک، اگر اچھا، کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ لکھ دیں، یہاں پہ ساری جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ متوکل کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے اسی کے دور میں، اور سن 241 ہجری میں۔ یہ ایک بات آئی، درمیان میں آواز کٹ جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا میسج آواز ٹھیک ہے۔ اچھا، تو امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کے بارے میں امام علی ابن مدینی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا قول وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، بار بار اس کو دہرانے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت کا اور حفاظت کا کام دو آدمیوں سے ایسے لیا کہ کوئی تیسرا ان میں شریک نہیں تھا۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ اپنے دور میں وہ خود ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا ان کے ساتھ اس کام میں شریک۔ فتنہ ارتداد کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور فتنہ خلق قرآن کے موقع پہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسحاق ابن راہویہ بہت بڑے محدث ہیں یہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام احمد اپنی جان کی بازی نہ لگاتے تو اسلام مٹ جاتا۔ اور آپ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو چار مجتہدین ہیں جنہیں مجتہد مطلق کہا جاتا ہے، امام احمد کے بعد کوئی نہیں آ سکا، وہ چار ائمہ کے بعد آخری تھے۔ اچھا، متوکل جو ہے یہ اس کے لیے بھی بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ امام ابراہیم تمیمی جو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 خلفاء نے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا، 3 خلفاء نے۔ ایک حضرت ابو بکر، جنہوں نے ارتداد کے وقت وہ سینہ سپر ہو گئے، کھڑے ہو گئے ارتداد کے سامنے، اس کو ختم کر دیا۔ دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے مردہ امت کو زندہ کر دیا اور امت کی تجدید کر دی۔ اور تیسرا متوکل، کہ جس نے بدعت کو مٹا کر سنت کو اس نے زندہ کیا۔
تو یہ علماء کی طرف سے بہت بڑا خراج تحسین۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب بڑے حوادث آتے ہیں نا جی، کوئی بڑی تبدیلی عالم اسلام میں آنی ہوتی ہے، اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کے آثار اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ وہ کبھی قدرتی آفات ہوتی ہیں، کبھی کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آثار نظر آتے ہیں۔ تو متوکل کے دور میں آپ البدایہ و نہایہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی زلزلے آئے ہیں اور کئی اس قسم کی آسمانی آفات آئی ہیں، اور اس سے جو لوگ سمجھ رہے تھے، جو اہل نظر تھے کہ اب خلافت اسلامیہ پر، عالم اسلام پر کوئی بہت برا دور آنے والا ہے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس کا بیٹا منتصر خلیفہ بنا تو پھر وہ زوال کا دور شروع ہوا۔ اس زوال کے دور میں کہ ہم ابھی پہلے مرحلے پہ بات کرتے ہیں، جو پہلا مرحلہ تھا نا، یہ 32 سال رہا، اور یہ 32 سال جو ہیں اس سے کہا جاتا ہے ترکوں کا تسلط، یعنی اس میں ترک عمرا جو تھے وہ جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا، اور وہ جب چاہتے تھے کسی خلیفہ کو قتل کر دیتے تھے، معزول کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں نا، جو کسی کو بادشاہ بناتا ہے اصل بادشاہ وہی ہوتا ہے، جو کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے اصل وزیر اعظم وہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو حکومت سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے اس پر ایک کالم لکھا تھا روزنامہ اسلام میں، آج سے کوئی 3 سال پہلے، اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے، اس کا نام تھا غیر مرئی حکومتیں، ایسی حکومت جو نظر نہیں آتی۔ تو اس میں نے بنو عباس کی مثالیں بھی دی تھی، اور بھی کئی مثالیں میں نے اس میں دی تھی، اور پھر پاکستان پہ اس کو منطبق کیا کہ جو سب سے اچھی حکومت تو ہوتی ہے آئینی حکومت، جس ملک کا جو آئین ہے۔ اس سے ابھی میں اس پہ اسلام غیر اسلام پہ بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر برطانیہ نے ایک آئین بنایا ہے اپنے لیے تو ان کی بہترین حکومت ان کے لیے وہی ہے جو ان کے آئین کے مطابق ہے۔ پاکستان کا کوئی آئین ہے تو یہاں کے لیے وہی ہے جو یہاں کے آئین کے مطابق ہے، کیونکہ جو آئینی حکومت ہوتی ہے وہ پھر آئین کے ہر چیز کی وہ پابند ہو جاتی ہے، اور اس کے مطابق اس کو کارکردگی کر کے دکھانا ہوتی ہے، وہ مطلق العنان نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسرا درجہ ہے غیر آئینی حکومت کا، یعنی جیسے ماشاء اللہ لگ گیا، فوج نے حکومت سنبھال لی۔ دوسرے درجے میں غیر آئینی حکومت بھی وہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی جو بھی سامنے ہے وہ تو ہے نا۔ فوجی آ گیا، جیسے جنرل ضیاء کے جناب 11 سال تھے، یا مشرف کے جناب تقریباً 9 سال تھے، تو جواب دہ وہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے اوپر۔ سب سے خطرناک حکومت وہ ہوتی ہے کہ سامنے کسی اور کو رکھے اور پیچھے بیٹھ کے حکومت کرے۔ یہ اصل میں یہ کام ہوتا ہے، جیسے آج کل کراچی کی بولی میں کہتے ہیں گینگ، وہ ایک گینگ بن گیا۔ وہ 8-10 جیسے ڈاکو ہیں، بڑے بڑے اسمگلر ہیں، انہوں نے شہر کے جناب، شہر کا میئر ہے، اپنا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ سب اس نے خریدے ہوئے ہیں، اور وہ سب ڈرتے بھی ہیں کہ جب ہم اس کے مرضی سے آگے پیچھے ہوں گے ہمیں شوٹ کرا دے گا، ایک کلر بھیجے گا، ٹارگٹ کلر، اور جناب ہمارا کام تمام ہے۔ تو اصل حکومت پھر اس گینگ کی ہوتی ہے، ان حکمرانوں کی نہیں ہوتی۔ تو یہ غیر مرئی حکومت جو ہوتی ہے سب سے خطرناک ہوتی ہے کہ اصل حکمران کو جواب دہی کا کوئی ڈر نہیں ہے، نہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے، خدا کے سامنے تو جواب دہی کا پہلے ہی ان کو خوف نہیں ہے۔ تو پھر حالات بہت بگڑ جاتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ لا قانونیت کی انتہا ہوتی ہے۔ تو یہاں جو حکومت پھر منتصر کے دور سے شروع ہوئی نا، یہ غیر مرئی حکومت ترک عمرا کر رہے تھے، جو ظاہر میں کوئی نہیں کہہ سکتا ان میں حکمران کون ہے، سب عوام کا رجوع منتصر کی طرف تھا، ذمہ داریاں اس کے اوپر تھی، مطالبات اس سے تھے، حکومت کو یہ کر رہا تھا۔ تو اب جناب یہاں سے منتصر کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خلیفہ بنا، اس کی عمر 24 سال تھی اس وقت میں، اور علامہ ابن اسیر نے تو اس کی، اچھا جی ایک سوال آ گیا، باپ کو قتل کیا تو وراثت سے محروم کی نہیں کیا گیا؟ بھائی یہ ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کوئی وہ شریعت والا مسئلہ تو تھا نہیں کہ جو شریعت کرے گی ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں نے ابا کو قتل کر دیا اس لیے ابا کی وراثت سے معروم ہو جائے گا۔ شریعت پہ چلنا ہوتا تو ابا کو قتل کیوں کرتا؟ تو علامہ ابن اسیر نے ذاتی طور پر اس کی خوبیاں لکھی ہیں کہ وہ عقل مند تھا اور خیر کے کام کرتا تھا، سخی تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس نے وہ حکومت کس طرح اس نے حکومت، تو اس نے ایک تو ظلم اس نے یہ کیا کہ اس کے بعد جو نا، چونکہ اس کے 2 بھائی بالترتیب خلیفہ بننے تھے، یعنی معتز اور معید، اس نے دونوں بھائیوں کو اس نے جیل میں ڈلوا دیا، کال کوٹری میں ان کو ڈلوا دیا، ٹھیک ہے؟ اور ان سے ساتھ میں تحریری طور پہ استعفیٰ لیا کہ آپ لکھ کے دو
کہ منتصر کے بعد ہم خلیفہ نہیں ہوں گے. بیچارے مرتا کیا نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. تو زبردست کا ٹھینگا سر پر، جو منتصر نے کہا انہوں نے لکھ کے دے دیا، ٹھیک ہے جی تیرے بعد ہم خلیفہ نہیں. تو منتصر شاید یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے خلفاء ہوں گے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے. اب یہ جو ترک امراء تھے اب یہ بڑے جری اور بدتمیز ہو گئے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار یہ منتصر ہے بڑا سمجھدار، یعنی تیز ہے، ہوشیار ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بعد میں ہمارے اوپر ہی حملہ کر دے، ہم ہی کو پکڑ لے، ہمارے اوپر الزام لگا دے باپ کے قتل کا، کچھ بھی اس سے کوئی بعید نہیں ہے. اچھا، تو ادھر منتصر جو تھا وہ واقعی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ 5 امراء تھے جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا اسی کے سازش کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہ 5 میرے والد کے قاتل ہیں، میں نے ان کے خلاف کچھ کرنا ضرور ہے. اب اس کی یہ باتیں بھی ان لوگوں کو پہنچ گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تیاری کر لی کہ اب ہم نے منتصر کو قتل کرنا. اس بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو علماء نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے جو خزانے تھے ان کا جائزہ لینے لگا. اور میں شاید پہلے ہی بتا چکا ہوں، جب خزانے کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے بڑا سارا صندوق ہوگا، اس کے اندر پیسے ہوتے ہوں گے. ایسا نہیں تھا، خزانے سے مراد پوری عمارت ہوتی تھی. اور وہ عمارت آپ یوں سمجھیں کہ کوئی اگر چھوٹی بھی ہو تو 2-3 ایکڑ کی عمارت ہو، اس میں بڑے بڑے کمرے اور ہال اور تہخانے اور 4 دیواری اور محافظ، اور ہر چیز کا الگ الگ حال ہوتا تھا. تو یہ اس کی سیر کر رہا تھا، تو اس نے اچانک اس کے سامنے ایک قالین آ گیا، یا اس نے کوئی قالین اس کو کھلوایا، اس میں کیا ہے تو بہت زبردست قالین، اس پہ سونے کی کڑھائی تھی، اور اس کڑھائی کے درمیان ایک بڑا دائرہ تھا، سونے سے بنا ہوا دائرہ. دائرے کے درمیان ایک گھڑ سوار ہے جس کے سر پہ تاج ہے، اور کنارے پہ دائرے کا جو کنارہ تھا اس میں فارسی میں کچھ لکھا تھا. تو منتصر نے کہا یار یہ پڑھو، یہ کیا لکھا ہوا ہے، کون سی زبان ہے؟ اچھا یہ فارسی زبان ہے، کوئی فارسی جانے والا؟ چلے جی مترجم کو بلائیں. مترجم صاحب آ گئے. ہاں جی کیا لکھا ہوا ہے، مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں جی پڑھ تو لیا، لیکن آگے سے کہنے لگا یہ تو ایرانیوں کی خرافات لکھی ہوئی ہیں. تو منتصر نے اس پہ اصرار کیا، بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، کیوں چھپا رہے ہو مجھ سے؟ تو اس نے عبارت کا ترجمہ جو کیا وہ یہ تھا، میں کسرا شیروہ بن کسرا پرویز ہوں، میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا مگر میں 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہا. یہ لکھا ہوا تھا، یعنی وہ شیروئی کی تصویر تھی، اور وہ جو عبارت تھی اس نے خود مرنے سے پہلے لکھوائی ہوگی یا اس کے بعد کسی نے لکھ دی ہوگی، واللہ عالم. منتصر کو ایسا کرنٹ لگا یہ دیکھ کے، اس نے فوراً کہا اس کو جلا کے راکھ کر دو. قالین جلا دیا گیا، لیکن دل پہ جو بوجھ آ گیا تھا وہ تو آ گیا. ٹھیک ہے، سویا، خواب میں دیکھا متوکل سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے تیرا بیڑا غرق ہو، مجھے قتل کیا، ظلم کیا، دھوکے سے خلافت چھینی، واللہ تو میرے بعد زیادہ زندہ نہیں رہے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا. اب جناب آنکھ کھلی تو اور زیادہ پریشان، اور پھر کئی دن تک مسلسل وہ پریشانی. تو اپنے ایک مشیر کو بلایا کہ یار یہ میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا چھوڑیں جی، خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، پریشان نہ ہو، نبیذ کا مٹکا منگوائیں، خوب پئیں، عیش و عشرت کریں. منتصر نے یہ سب بھی کر کے دیکھ لیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا. اب جب طبیعت خراب ہونے لگی، زیادہ بیمار ہو گیا، تو کہا گیا جی طبیب کو بھیجتے ہیں آپ کے لیے. تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ لگانی ہے، فسد لگانی ہے. آپ جیسے حجامہ ہوتی ہے نا، حجامہ کے اندر تو تھوڑا خون نکلتا ہے، فسد کے اندر وہ رگ کے اوپر نشتر لگایا جاتا ہے، زیادہ خون نکالا جاتا ہے. تو یہ جناب فسد لگائیں. بہرحال فسد تھا، یہ پچنا تھا، جو بھی تھا وہ بھائی فاسد خون آپ کا نکالیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ طبیب صاحب کو عمرا نے ایک نشتر دے کے بھیجا جس پہ زہر لگا ہوا تھا. تو طبیب کو معلوم تھا یہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ زہر والا نشتر ہے. اس نے لگایا تو اس سے جسم کے اندر زہر پھیل گیا، اور وہ سمجھے کہ جس دن وہ تخت پہ بیٹھا تھا اس کے 6 مہینے بعد اس کی موت ہو گئی. اور مرنے سے پہلے بہت زیادہ پشیمان تھا، اور اپنی ماں سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ امی میری دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی، باپ کو مارنے میں جلدی کی، میرا وقت بھی جلدی آ گیا. تو یہ تھا جناب عبرت نامہ
عباسیوں کے پہلے اس خلیفہ کا جس کے ہاتھ سے زوال کا آغاز ہوا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں بعض اوقات ایک واقعہ معمولی ہوتا ہے لیکن اس واقعے کا اثر کہاں تک پڑتا ہے۔ اب یہ باپ کو قتل کرنا بظاہر وہ ایک واقعہ تھا، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگلا خلیفہ کو اتنا اچھا آتا، اتنا مضبوط آتا کہ بس وہ سارا جو کمی ہے اس کی تلافی ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب عمران نے خود ہی مشورہ کیا، ترک عمران نے، کہ بھئی اس کو بھی مار دیا، اب ایسے بندے کو بٹھاؤ جو ہمارے کہنے پہ چلے۔ منتصر تو ہوشیار تھا، کوئی سیدھا سادہ آدمی کوئی اس کو لے کے آؤ۔ تو اب جناب انہوں نے معتصم، خلیفہ معتصم کا بیٹا تھا احمد، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو بٹھا دیا اور اس کا لقب ہوا مستعین، المستعین باللہ۔ کوئی اس کے اندر انتظامی تجربہ اور سیاسی سوجھ بوجھ کچھ بھی نہیں تھی بیچارے میں، ٹھیک ہے، زبان تک اس کی صاف نہیں تھی کہ وہ اچھی طرح صاف ستھرے لہجے میں بات کر سکے، ٹھیک ہے، اور فضول خرچ تھا، جو پیسہ آتا وہ خرچ کر دیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ایک لطیفہ ہے کہ اب دیکھیں جو ایسی کسی ملک میں سیاسی صورتحال ہوتی ہے نا، دوسرے ملک کے لیے وہ لطیفہ بن جاتی ہے۔ اب پاکستان کے حالات کو اگر آپ غیر ملکی اخبارات میں دیکھیں گے، غیر ملکی سے مراد اگر آپ سعودیہ کے اخبارات ہی دیکھ لیں یا آپ ترکی کے اخبارات دیکھ لیں تو ہمارے حالات پہ کارٹون بنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کے جو حالات ہیں دارالخلافہ کے، دیگر ملکوں میں وہ مذاق بنے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں جب مستعین کی تخت نشینی کی خبر مصر پہنچی تو مصر کے امیر کے دربار میں جناب مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو نجومیوں کو بھی بلایا اس نے، اور ایسی مذاق میں نجومیوں سے کہا کہ بھائی بتاؤ کہ یہ نیا خلیفہ کتنے دن رہے گا؟ پچھلا تو 6 مہینے رہا تھا، نیا کتنے دن رہا تھا؟ تو وہاں پہ ایک شاعر بھی تھا، تو شاعر نے کہا کہ جناب یہ نجومیوں کیوں زحمت دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے نا یہ کب تک رہے گا۔ سب بڑے حیران، یہ شاعر کو کیسے پتا؟ بھائی آپ بتاؤ کب تک رہے گا؟ اس نے کہا جب تک یہ ترک امرا چاہیں گے۔ تو یہ سنتے ہی پوری مجلس میں سب لوگ ہنس پڑے کہ بات تو صحیح کہی۔ اچھا جی، مستعین صاحب جو تھے ان کا دور حکومت وہ تقریباً 4 سال رہا ہے، یعنی 248 سے 252 تک، 248 ہجری سے 252 ہجری تک ان کا دور رہا ہے۔ اور کچھ بھی ان کے زمانے میں آپ یہ سمجھیں کہ اچھا نہیں تھا۔ اس زمانے میں رومیوں نے حملے شروع کر دیے اور سرحد کے کئی علاقے جو معتصم وغیرہ نے فتح کیے تھے وہ مسلمانوں سے چھین لیے، اور یہ مسلمان یہ دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے۔ بغداد میں ہنگامہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سامرہ میں ہنگامے ہو گئے کہ جی ہمارے قلعے چھنتے جا رہے ہیں اور خلیفہ صاحب اور ترک امرا کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہنگاموں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس زمانے میں اب دیکھ لیا گیا بھائی خلفاء کمزور ہیں، تو علوی ایک بار پھر ان کا خروج شروع ہو گیا جگہ جگہ پر، اور یہ جو علوی تھے یہ آپ یوں سمجھیں کہ جو انہوں نے کیا وہ کوئی قابل تعریف کام نہیں تھا، یعنی ان کو ہم پرانے جو علوی تھے نفس زکیہ ہیں یا زید بن علی ہیں ان سے ان کا کوئی موازنہ نہیں تھا۔ تو اس میں ایسے حالات بھی پیش آئے کہ ایک صاحب تھے اسماعیل بن یوسف، انہوں نے جو خروج کیا تو اس میں کعبے کا غلاف اتار لیا اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا، اور ایسی حالت ہو گئی کہ جناب حاجیوں کے لیے حج کرنا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے، عرفات کے میدان میں جا کے وہاں قبضہ کر لیا سارے حاجیوں کو، حاجی بیچارے آئے ہوئے تھے، عرفات میں کوئی نہیں آ سکا، ٹھیک۔ تو یہ اس قسم کے حالات تھے۔ اور پھر اسی زمانے میں جو شمالی ایران تھا وہاں پہ ایک علویوں کی حکومت قائم ہو گئی، حسن بن زید نامی ایک سید نے وہاں حکومت قائم کر لی۔ حسن بن زید یہ خود اچھے آدمی تھے، بدعقیدہ نہیں تھے بلکہ نیک وکار اور عبادت گزار آدمی تھے، اور یہ حکومت آگے کوئی 20 25 30 سال تک یہ حکومت آگے رہی ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ رہی ہو۔ بہرحال یہ میرے خیال میں شاید یہ 50 سال کی حکومت ان کی رہی ہے، دولت زیدیہ طالبیہ اس کو کہا جاتا۔ تو اس کا تعلق آگے بنو بوہ کے ساتھ ہو جاتا ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال جناب خلاصہ یہ کہ خلیفہ صاحب جو تھے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سامرہ میں تو میں بالکل غلام ہوں ترکوں کا، تو ایک بہانے سے وہ بغداد چلا گیا، چپکے سے کشتی پہ بیٹھ کے بغداد چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ جی میں ادھر ہی رہوں گا اور وہاں پہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ ادھر گیا تو پیچھے جو ترک امراء تھے انہوں نے
جناب معتز کو، جو متوکل کا بیٹا تھا، اس کو جناب خلیفہ بنا لیا۔ تو ایک ہی خاندان کے دو بندے آمنے سامنے، ایک بغداد میں خلیفہ ہے اور ایک جناب سامرہ میں خلیفہ ہے۔ اس کے بعد باہمی جنگیں شروع ہو گئیں، اور ان جنگوں کا حاصل یہ کہ آخر میں مستعین کو برطرف کر دیا گیا اور معتز کو نیا خلیفہ اس کو بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ مستعین کے دور کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فضول خرچ تھا، یہ اختیار اس کا بہرحال تھا، جو خزانے کو خرچ کرنے کا اختیار اس کے پاس تھا، اور اس سے ترک خلفاء بھی نہیں روکتے تھے کہ جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی کمزور ہوگا، ہمارا کیا ہے، کرے خرچ۔ تو اس نے اتنا زیادہ یہ خرچ کرتا تھا، مستحقین کو بھی دیتا تھا، غیر مستحقین کو بھی دیتا تھا، اور انتہا سے زیادہ دیتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ خلفاء نے جو جمع کیا تھا، بہت زیادہ خزانے جمع تھے، ان میں سے سونا، چاندی، ہیرے، موتی، حتیٰ کہ قیمتی قالین تک اٹھا کے وہ دے دیتا تھا۔ کسی کو کیا چیز عطیہ کر دی، کسی کو کیا چیز عطیہ کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک شوق تھا کہ میں ایک نقلی باغ بنواؤں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے، جو زمانہ جاہلیت کا وہ مجوسی بادشاہ تھا، اس نے ایک باغ بنوایا تھا جس کو نو بہار کہا جاتا تھا، اور جب اسے کھولا جاتا تھا، اس قالین کو پھیلایا جاتا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ لوگ وہ ایک باغ کے اندر بیٹھے، سچ مچ کا باغ ہے۔ خزاں کے موسم میں اسے استعمال کیا جاتا تھا اور لگتا تھا کہ ہم باہر میں بیٹھے ہیں۔ اسے قالین کو کھول کے اس میں بیٹھ جاتے تھے، اوپر سے پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ ہوتا تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا جب وہ مدائن فتح ہوا تھا، اور اس سے پھر مشورہ کیا گیا اس کو باقی رکھا جائے یا کیا کیا جائے۔ کچھ حضرات کہتے تھے اس کو باقی رکھیں تاکہ دنیا دیکھے مسلمانوں نے کیسی عظیم حکومت کو مسخر کیا تھا، مگر حضرت علی نے کہا نہیں، یہ چیز باقی رکھنے کی نہیں، یہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو لوگوں میں تقسیم کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی کیا تھا۔ تو یہ مستعین کو بھی کوئی اسی قسم کا شوق چڑھا، تو اس نے ایک جنا عجیب و غریب باغ بنوایا۔ وہ قالین نہیں تھا، باقاعدہ باغ تھا، اور وہ باغ اس میں کیا، اس میں نقلی پھول اور نقلی پودے، اور مزید یہ کہ اس میں باقاعدہ گاؤں بھی تھے، یعنی اس باغ کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی تھے۔ ان گاؤں کے اندر آپ کو کتے، بلیاں وہ بھی نظر آتی تھی، اس میں بھینسیں اور گائیں وہ بھی آپ کو نظر آتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ اگر کبھی میوزیم گئے ہیں، کراچی میوزیم، تو میں کئی دفعہ گیا ہوں، تو وہاں پر شیشے کے اندر نا وہ پیچھے ایک چیز تمثیلی شکل بناتے ہیں، پرانی چیزیں بنائی ہیں، محمد بن قاسم کا سندھ پہ حملہ ہے، وہ آپ کو نظر آتے جیسے واقعی وہ چیز ہے۔ ہر چیز کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مجسمے تراشتے ہیں نا، اس طرح وہ چیز تراشی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ باغ بھی کوئی اسی قسم کا ہوگا۔ اب اس کی تو کوئی ہمارے پاس تصویر موجود نہیں ہے کہ پوری عکاسی ہم اس کی کر سکیں۔ تو بہرحال اس کے اندر سونا، چاندی اور قیمتی پتھر سبھی کچھ استعمال کیا تھا، اور اس کے جو بناوٹ تھی اس پہ 5 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ 5 لاکھ دینار کئی ارب روپیہ ہوگا، لیکن یہ باغ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو میرے اندازہ ہے کہ شاید یہ کوئی لگ بھگ کوئی 1000-2000 گز کے اندر بنا ہوگا، یہ کہ اس میں لوگ اندر داخل ہو کے گھومتے پھرتے تھے۔ اور مستعین صاحب کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو مہمان آتا اس کو پھراتا، کہتا ہے اس میں جو چیز چاہیے لے جاؤ۔ تو کوئی جناب گائے اٹھا لیتا، جیب میں ڈال لیتا، کوئی جناب بلی اٹھا کے ڈال لیتا۔ بلی کی آنکھیں بھی ہیرے کی ہیں، تو وہ بھی لاکھوں کی تھی، یعنی لاکھوں روپے کی تھی۔ تو اس پہ بعض اس کے جو مشیر تھے اس کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرو، یہ رقم آپ ضائع کر رہے ہو، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا مستعین صاحب چلے گئے آگے، جناب معتز صاحب، المعتز باللہ، اصل نام اس کا تھا محمد، اور معتز باللہ کے لقب سے یہ خلیفہ بنا ہے۔ 19 سال کی عمر سے جناب تخت خلافت پہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس دور کے جو لوگ تھے ان کا وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت خلیفہ وہ کوئی نہیں ہم نے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن بہرحال خوبصورتی تو وہ اللہ کی دین ہے، اصل چیز تو اپنے اختیار سے انسان نے کیا کام کیا ہے وہ ہے۔ تو اس بیچارے کا دور بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے دور کی، وہی ترک و امرا جو چاہتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جناب پھر اس نے یہ معتز کی طبیعت میں نا کچھ سختی بھی تھی، ترک امرا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، ویسے جناب اس نے سختیاں بھی کی۔ چنانچہ اس نے
اپنے جو اس کے جو بھائی تھا مؤید، اور ایک دوسرا بھائی تھا اس کا ابو احمد موفق، اس خطرے سے کہ یہ لوگ کہیں حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو ان کو جناب اس نے قید کر دیا۔ اور صرف مؤید پہ تو بہت زیادہ سختی کی، کہا جاتا ہے کہ مؤید کی پٹائی کی ہتھوڑے سے، یعنی کسی جلاد سے کہا کہ ہتھوڑے سے اس کو مارو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہتھوڑے کی جناب ضربوں سے انسان کہاں بچتا ہے، جو 40 ضربیں ہتھوڑے کی لگی اور بیچارہ مؤید جناب وہ انتقال کر گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مشہور کر دیا جی ٹھنڈ لگنے سے مرا ہے، یعنی اس کی لاش کو پہ برف میں دبا دیا، برف سے دبا کے نکالا تو پوری لاش نیلی پڑی ہوئی تھی، تو مشہور کر دیا جی بیچارہ ٹھنڈ لگنے سے مر گیا۔ تو اسے پھر اس کی لاش کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا، مؤید کی لاش کو۔ تو مؤید نے جب یہ دیکھا تو اس نے معتز کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ تو بھی اپنے بیٹے کا ایسے ہی اشر دیکھے گی عنقریب۔ یہ معتز کی والدہ تھی، اس کا نام تھا قبیحہ۔ قبیحہ کا لفظ آپ جانتے ہیں برے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو معتز کی والدہ تھی قبیحہ، یہ اصل میں خلیفہ متوکل کی باندی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ حسین عورت پوری دنیا میں نہیں تھی کوئی۔ تو اس کے حسن صورت کی وجہ سے متوکل نے اس کو قبیحہ کا لقب دیا۔ تو آپ کہیں گے یہ تو اس کو حسینہ کا لقب دیتے، جمیلہ کا لقب دیتے، قبیحہ کا لقب کیوں دیا؟ تو یہ عربوں کے اندر ایک، آپ سمجھیں کہ یہ جیسے عربی کے بدائع و صنائع ہوتے ہیں عربی کلام کے، اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ ایک صنعت ہے، ایک کسی چیز کی انتہائی خوبی بیان کرنے کے لیے آپ اس کے برعکس نام دے دیتے ہیں۔ کوئی چیز اگر انتہائی کالی ہے، بہت تیز سیاہی ہے اس میں، تو اسے کافور کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ کافور تو بڑا سفید ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کی صنعت تھی۔ تو خیر قبیحہ کا ان چیزوں میں بڑا عمل دخل تھا، بیٹے کا تو اپنا اختیار ہی نہیں تھا، باقی کام ترک امرا چلاتے تھے، اور یہ محلاتی جو امور ہیں یہ اس کی والدہ چلا رہی تھی۔ تو بہرحال جناب ایک تو اس نے اپنے بھائی مؤید کے ساتھ، یہ سگا بھائی تھا اس کے ساتھ، یہ سگے سے مراد یہ ہے کہ میرے باپ شریک تھے، ماں شریک نہیں تھا، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ دوسرا پھر جو مستعین صاحب تھے جنہیں معزول کیا گیا تھا، اور وہ ایک شرائط کے ساتھ معزول ہوا کہ بھئی اس کے مستعین کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اس کو اتنا ماہانہ خرچہ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو معتز نے کہا مستعین کو بھی اس کا بھی کام تمام کرو۔ چنانچہ مستعین کو بھی آخر جلاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ مستعین بیچارے نے دیکھا تو اب آخری ٹائم ہے، جلاد سے کہا یار 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اس نے کہا پڑھ لو۔ تو جب وہ دوسری رکعت کے سجدے میں تھا تو جلاد نے سر اس کا کاٹ دیا۔ یہ پچھلے خلیفہ مستعین کا انجام معتز کے دور میں آ کے یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو عباس کا تیسرا خلیفہ ہو گیا جو تلوار سے قتل ہوا، پہلا متوکل، دوسرا منتصر، تیسرا مستعین جو معاہدے کے تحت معزول ہوا تھا، اور معتز نے بدعیدی کر کے اسے قتل کیا گیا۔ اچھا جی، جو جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ معتز نے جو کیا اس کا انجام بہت جلدی سامنے آ گیا۔ اس نے جناب معتز صاحب نے یہ خود تو اتنا اس کو سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس کی جو ماں تھی قبیحہ، وہ رقم ادھر ادھر سے جناب وہ خرد برد کرتی رہتی تھی اور جمع کرتی رہتی تھی، اور عجیب عجیب طریقے سے جمع کرتی تھی۔ سن 251 میں یہ صورتحال ہو گئی۔ 251 کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ متوکل کے قتل کو ابھی 4 سال بمشکل گزرے ہیں۔ پھر صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ حکومت چلانے کے لیے پیسہ کم پڑنے لگا، اور سپاہی اور امراء ترک امراء آگے جی تنخواہیں دیں، تو اس کے بعد تنخواہیں نہیں تھی۔ جب تنخواہیں نہیں تھیں تو جناب انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، دربار میں ہنگامہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہنگامہ بھی ایسے ہوا کہ آخر انہوں نے معتز سے کہا کہ جناب باہر نکل بھائی، ہماری تنخواہیں کب دے گا؟ معتز نے کہہ دیا بھائی میں بیمار ہوں بھائی، میں نہیں آ سکتا۔ تو ترک امراء جناب وہ محل میں گھس گئے، محل میں گھس کے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹتے گھسیٹتے، ساتھ میں ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، اس کو ٹانگوں سے گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اس حالت میں اس کو باہر لے آیا، محل سے باہر۔ وہ گرمی کا موسم تھا، تیز دھوپ، یہ تقریباً یہ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کو دھوپ میں ننگے پاؤں کھڑا کر دیا اور کہا کہ جناب وہ ہماری تنخواہیں دے یا استعفیٰ دے، دو میں سے ایک کام کر۔ تو اب وہ دھوپ میں کھڑا رہا، کبھی ایک پاؤں اٹھاتا کبھی دوسرا، کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، جسم سے خون نکل رہا تھا۔ تو آخر اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو استعفیٰ میں ایک معاہدہ لکھا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ جناب معتز کو یہ معزول ہو رہا ہے، اور ترک امراء جسے چاہیں خلیفہ بنا دیں، لیکن معتز کو جان کی امان دی جائے گی، اس کی والدہ کو، اس کے اہل و عیال کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ تو یہاں پر جناب معتز صاحب کی حکومت جو 2 سال 10 مہینے تھی وہ ختم ہو جاتی۔
لیکن ابھی تو اس کا انجام باقی تھا، ابھی جو اس نے جو کیا تھا نا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو چنانچہ یہ سمجھتا ہے میں اب نکل گیا ہوں، بچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ محل میں رہ رہا تھا، لیکن ترک عمرا نے کہا اس کو ہم نے جان سے مارنا ہے، وہ جان سے بھی ایسے مارنا ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ وہ ایک دن غسل کے لیے حمام میں داخل ہوا، تو گرم حمام اس زمانے میں، یہ لوگ آج کل کا حمام سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ آج کل کا حمام تو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ حجام کی دکان میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں، اس میں گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، آپ نہا لیں اس سے ٹھنڈا گرم ملا کے۔ ایسا نہیں تھا، حمام باقاعدہ عمارت ہوتی تھی، اکثر وہ عمارت ایک گول دائرے میں ہوتی تھی، اس گول دائرے کے اندر 4-5 دیواریں ہوتی تھیں، ہر 2 دیواروں کے درمیان، یعنی ایک دیوار سے دوسری دیوار کے درمیان جو درجہ حرارت ہے وہ اس میں فرق ہوگا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت مرکز میں ہوتا تھا، مرکز میں ایک بھٹی ہوتی تھی، اس بھٹی سے آج یہ سمجھے کہ حرارت پائپوں کے ذریعے یا زمیندوز نالیوں کے ذریعے منتقل کی جاتی تھی۔ تو جو بھٹی کے قریب جو کمرے ہیں جو اس کے چاروں طرف ہیں وہ آخری کمرے ہوتے تھے، ان میں درجہ حرارت بہت ہوتا تھا، اس سے پیچھے کم، اس سے پیچھے کم، اس سے پیچھے اور کم۔ تو سب سے پہلے آپ وہ پہلے دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے، یہاں پہ تھوڑی دیر آپ بیٹھتے تھے، جسے آج کل وارم اپ کہا جاتا ہے، تھوڑے سے آپ ہلکے سے گرم ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا، اگر دیکھیں یک دم انسان گرمی میں چلا جائے تو نقصان ہوتا ہے نا، کہ پوری ایک سائنس تھی، اس میں آپ کچھ دیر رہیں گے، پھر آپ اگلے اسٹیپ میں جائیں گے، دروازہ اگلا کھلے گا، آپ وہاں سے کھول کے آگے چلے جائیں۔ یہاں پہ آپ کو گرم پانی بھی، پہلے میں پانی نہیں صرف بیٹھ رہے ہیں آپ نے، پھر آپ اگلے میں جائیں گے، یہاں پہ آپ کو تھوڑا گرم پانی ملے گا، اس سے ملا جلا، اس سے آپ جناب جسم کو صاف کریں گے، پھر اگلے میں چلے جائیں گے، اس میں آپ کو زیادہ گرم پانی ملے گا، فضا بھی گرم ہوگی۔ اس سے سب سے آخر میں جائیں گے، اس میں پھر پانی نہیں ہے، اس کے اندر صرف بھاپ ہے، اور بھاپ سے غسل آپ کریں گے، اور وہ تیز گرم ہوتا تھا، اس سے انسان کے جسم کے مسامات پوری طرح کھل جاتے تھے، اور جو ہلکے سے ہلکا میل ہے یا کوئی زہریلی چیز ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے، وہ سب چیزیں جناب جسم سے باہر آ جاتی تھی، اور اب پھر انسان اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ واپس جاتا تھا، اور آخر میں جناب وہ نہا کر باہر نکل جاتا تو بالکل اعلیٰ ترین صفائی ہو جاتی۔ تو معتز صاحب جب حمام میں داخل ہوئے تو اس میں یہ پورا انتظام ہوتا تھا، ایک سمجھے اس کا کنٹرول روم ہوتا تھا، جس میں ایسے ایسے کلے یا ایسے ہینڈل لگے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ درجہ حرارت کو گھٹا اور بڑھا سکتے تھے۔ تو جب یہ آخری کمرے میں داخل ہوا جس میں بھاپ کا غسل ہوتا تھا، تو ترکوں نے پیچھے درجہ حرارت بڑھا دیا، اور اتنا بڑھا دیا کہ یہ اندر مرنے کے قریب ہو گیا۔ اچھا، ساتھ ہی انہوں نے پانی تیار کیا تھا برف ملا ہوا، سمجھے بالکل ہی برف تھا وہ پانی۔ اب جب یہ اچھا پیچھے سے کنڈی لگا دی، نکل بھی نہیں سکتا ہے، کافی دیر بعد اس کو نکالا تو وہ تڑپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تو یک دم جناب اس کو برف والا پانی اس کو پلایا۔ بس اب یہ ایسا کام تھا کہ پھر وہ بچا نہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جیسے آپ کہتے ہیں گرم سرد ہونا، تو انتہائی درجے کا گرم اور انتہائی درجے کا سرد ہو کے مر گیا۔ تو اس لیے قتل کا کوئی طبی ثبوت نہیں تھا، جیسے اس نے قتل کرایا تھا جناب معید کو، اور کہا کہ جناب وہ ٹھنڈ لگنے سے مر گیا، تو ایسا اس کے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو دیکھیں مکافات عمل کتنی جلدی سامنے آتی ہے۔ اچھا، چونکہ جو گڑبڑ تھی پیچھے، اس میں اس کی والدہ قبیحہ کا بڑا ہاتھ تھا، تو قبیحہ کو ہی پتا تھا کہ مجھے بھی چھوڑیں گے نہیں، اگر سے معاہدہ کیا ہے کہ گھر والوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جب بیٹے کو نہیں چھوڑا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو قبیحہ جو تھی اس نے ایک سرنگ تیار کر رکھی تھی، تو اس سرنگ کے ذریعے جناب وہ نکل گئی، اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بہت تلاش کیا گیا تاکہ جاسوس سرنگ تک بھی پہنچ گئے، سرنگ کا دھانا دیکھ لیا، اس میں سے گزر کے دوسری طرف بھی نکل گئے، لیکن خاتون کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو جناب پھر اس کے تلاش کے اندر یہ لوگ اس کے خزانے تلاش کرتے رہے، تو ایک خزانہ اس کا ملا جہاں سے 10 لاکھ دینار نکلے، 10 لاکھ دینار، اور یہ آج کل کا اربوں روپیہ بنتا ہے۔ تو جو ترکوں کا جو سردار تھا صالح بن وصیف، اس کو جب بتایا گیا کہ یہ اتنی زیادہ رقم موجود تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک کرے، اس قبیحہ کو، کہ ہم تو اس سے 50,000 دینار معتز سے مانگ رہے تھے، بھی تنخواہیں ادا کرتے، تو اس بدبخت کے پاس، اس کی ماں کے پاس 10 لاکھ دینار تھے، بیٹے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، حکومت گنوا دی، 50,000 دینار ہم کو نہیں دی ہم تنخواہیں ادا کریں، جبکہ 10 لاکھ دبا کے بیٹھی ہوئی۔ تو جناب یہ قبیحہ کافی عرصے روپوش رہی، پھر آخر میں جناب وہ
ایک معاہدے کے تحت، وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس کو 5 لاکھ دینار مزید ہیں، ان کا پتہ وہ بتائے گی اور اس کو بغداد سے محفوظ نکلنے دیا جائے گا۔ تو جناب وہ ادھر سے 5 لاکھ دینار اس نے پتہ بتایا، اور خود وہ بحفاظت وہ بغداد سے نکل کے مکہ چلی گئی، اور وہ مکہ میں اس نے 264 ہجری میں قبیحہ صاحبہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اس کی وہ زندگی کیا زندگی تھی، وہ سمجھے موت سے بدتر زندگی تھی، یعنی اس کی خزانہ چھن گیا، حکومت چھن گئی، بیٹا سامنے مر گیا، خاندان در بدر ہو گیا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ قبیحہ جب حکمران تھی، ملکہ تھی، تو اس کا جو سرکاری جو خرچہ تھا سالانہ، جو باضابطہ ملتا تھا، بے ضابطہ جو لیا وہ تو الگ ہے نا، جو باضابطہ لیا وہ سالانہ 1 کروڑ درہم، اور یہ 1 کروڑ درہم بھی اربوں روپے ہی بنتا ہے جی۔ تو یہاں سے جناب ہم معتز صاحب کا زمانہ سے ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ یہاں صرف ایک بات قابل ذکر ہے کہ چونکہ خلافت تو بہت کمزور ہو گئی تھی، تو مصر میں ایک آزاد حکومت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کا بانی تھا احمد بن طولون۔ یہ ایک تر غلام تھا، اور پھر یہ فوجی افسر بن گیا، اور بہت لائق آدمی تھا، اور اس نے قرآن مجید کا حافظ تھا، اور حدیث اور فقہ کا بھی عالم تھا، بہت زبردست تلاوت کیا کرتا تھا، اور علماء صالحہ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ جب اس نے خلافت عباسی کا یہ حال دیکھا تو اس نے مصر جا کے اپنی حکومت اس نے قائم کر لی، اور لوگ بھی خلافت عباسیہ سے ان کو کوئی دلچسپی اب نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے بیعت کر لی اور اس کی حکومت بن گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے شام پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور یہ اچھا ہوا، اس لیے کہ خلافت تو وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال رہی تھی، تو اس نے شام اور مصر پہ جو رومیوں کے جو حملے ہو رہے تھے، تو اس نے ان کا بھرپور اس نے دفاع کیا۔ البتہ یہ خطبے کے اندر عباسی خلفائی کا یہ لوگ نام لیتے تھے، اور بغداد کو سالانہ خراج بھی یہ لوگ بھیجتے تھے۔ تو یہاں پر ہم آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ یہی دور تھا کہ اس میں افغانستان میں ایک حکومت قائم ہے جس کو دولت صفاریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی عباسی خلفاء کا عمل دخل ختم ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ یعقوب بن لیث جو ایک بڑا نیک اور پرہیزگار متقی آدمی تھا، اور جہاد میں حصہ لیتا رہتا تھا، بہت سارے رضاکار اس کے ساتھ تھے جو جب بھی جہاد ہوتا تو اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی حکومت بنانی چاہیے، چنانچہ انہوں نے افغانستان میں اپنی حکومت انہوں نے قائم کر لی۔ یہ 253 ہجری کی بات ہے، اور اس حکومت کا جیسے ہمارے پاکستان کی جیسے افواج کا ایک وہ ہے ماٹو ہے، ایمان ایمان اور تقوی، بیچ میں ایک اور چیز بھی ذہن سے نکل گئی، کوئی کسی کے ذہن میں نہیں، بتائیں ذرا۔ ایمان، اتحاد، تقوی، غالباً اس طرح ہے۔ اور یہ قائد اعظم کے بھی 3 نکات ہے: اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ تو ان کی یہ جو حکومت قائم، اس کو کہا ہے دولت صفاریہ، اور اس کا جو سلوگن تھا وہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ دولت صفاریہ تھی، اور یہ آگے چل کے تو دولت عباسیہ سے بھی زیادہ یہ پھیل گئی۔ میں نے دولت صفاریہ پہ میں نے ایک کالم لکھا تھا، آج سے کوئی میرے خیال میں 15 یا 18 سال پہلے۔ اس کا نام تھا، کوئی ایسا تھا کہ زمانے قدیم کے طالبان، یہ میں نے ایسا کوئی کالم لکھا تھا، اس میں نے ان کے حالات لکھے تھے کہ یہ ان کا جو ظہور ہوا تھا وہ طالبانی کی طرح ہوا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے انہوں نے کام شروع کیا، اور جب حکومت دیکھا کوئی حکومت نہیں ہے تو آہستہ آہستہ اپنے علاقوں پہ یہ آتے گئے، لوگ ان سے بیعت کرتے، بغیر جنگ کے انہوں نے بہت سارے علاقے حاصل کر لیے۔ اور دولت صفاریہ میں 2-3 حکمران بہت اچھے آئے ہیں، یعنی یعقوب بن لیث، پھر اس کا بھائی عمر بن لیث، اور پھر اس کا بیٹا، اور انہوں نے اچھی حکومت کی ہے۔ آخر میں پھر ان میں بھی خرابی آ گئی، اور پھر ان کی حکومت دوسروں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ تو وہ بھی چونکہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ہم دولت عباسیہ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اسی پہ ہم آگے چلیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آیا المہتدی باللہ۔ المہتدی کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ المہتدی ہے، اس کے بعد چند اور خلفاء ہیں، وہ میں انشاءاللہ عناوین آپ کو میں بتا دوں گا۔ اب جناب کوئی سوال ہے تو کیجیے گا۔ یہاں پہ ایک جناب آیا ہے کہ ان موضوعات پہ الگ سے سیشن ہو سکتا ہے؟ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، انتظامیہ سے اس کا مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
یہ حالات آپ نے سنے اور آپ مطالعہ کر کے بھی بہت کچھ آپ کو پتہ لگے گا، لیکن ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں تو کہتا ہوں ایسے حالات سے انسان کی ہمت میں اور یقین میں اضافہ ہونا چاہیے. اور وہ یقین یہ ہے کہ برے حالات صرف آج نہیں ہیں، برے حالات پہلے بھی تھے اور برے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن جو یقین جو چیز بڑھاتی ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اسلام و زندہ رہنے کے لیے اور مسلم امہ بھی قائم رہنے کے لیے کہ ایسے بدترین حالات، وہ بھی ایسے نہیں کہ آج سے وہ بدترین حالات ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلی صدی ہجری سے، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے ساتھ جو ہوا، حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ جو ہوا، یہ آپ کو ایسے حالات نظر آتے رہیں گے. اچھے خلفاء بھی آئیں، اچھے حالات بھی آئیں، بدترین حالات بھی آئیں. لیکن امت مسلمہ الحمدللہ وہ ہر دور کے اندر وہ باقی رہی ہے. اس کی جو حیت ہے، اس کی جو ایمانیات ہیں، جو خالص اسلام ہے اور شرعی ماخذ ہیں، ان کے اندر الحمدللہ وہ بد سے بدتر زمانے کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا. کوششیں ہوئی ہیں باقاعدہ اس کے لیے کہ مسلمانوں کو فکری اور نظریاتی لحاظ سے خراب کیا جائے، جیسے معتزلہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. ابھی اگر آپ پچھلے یہ کیا لکھا ہے، اگر آپ پچھلے ابھی آپ زمانے کو دیکھ لیں، تقریباً 1.5 صدی کو اگر آپ دیکھ لیں، تو مسلمانوں میں کیسے کیسے لوگ انہوں نے کھڑے کیے. استعمار کے ذریعے مسلمانوں کو سیاسی طور پہ، عسکری طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایمان کے طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی. مشنری ادارے آج تک کام کر رہے ہیں، قادیانی کام کر رہے ہیں. لیکن جو ان کا خواب تھا، ان کی جو پلاننگ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یوں سمجھے کہ سن 1910 تک ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا. نہیں ہو سکا. پھر وہ پلاننگ آگے چلی گئی، 40-50 سال آگے چلی گئی، پھر وہ ناکام ہو گئی، پھر 40-50 سال آگے گئی ہے. پھر جو ان کا اگلا جو ہدف تھا تقریباً 2020 تک کا تھا، وہ 2020 بھی گزر گیا، بلکہ 2021 میں جناب دوبارہ ایک عالم اسلام میں ایک شرعی حکومت طالبان کی قائم ہو گئی. تو اسلام وہ زندہ رہنے کے لیے، ہاں یہ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا پاور کی چاہ زوال، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. بالکل جو اقتدار کی ہوس ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا منع کیا ان چیزوں سے کہ آپ طالب اقتدار نہ بنیں. اقتدار اعلیٰ تو بہت، یعنی جو بڑا عہدہ ہے، بادشاہ، سلطان، خلیفہ بننا تو بڑی بات ہے نا. یہ عہدہ کہ میں افسر بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، میں سپہ سالار بن جاؤں، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ احادیث کے اندر واضح ہے، جو اپنے طلب کے ساتھ عہدہ لیتے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی، وہ اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آپ نے باقاعدہ صحابہ کو نصیحت کی، کبھی تم عمارت اور عہدے طلب نہیں کرنا. اور صحابہ کرام تو قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، عہدے بڑے ان کو دے دیتے تھے، خدمت سمجھ کے قبول کرتے تھے. تو بالکل ایسے ہی یہ دو چیزیں، حب مال، حب جاہ، یہ دو چیزیں ذاتی زندگی میں بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں، خاندانی طور پر تباہ کرتی ہیں، اور جتنے اوپر کے لیول پہ انسان ہوگا وہ تباہی بھی اسی درجے کی ہوتی ہے. طالبان کی خلافت کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ ایک قابل احترام وہ ملک ہے، قابل احترام سرزمین ہے، قابل احترام نظام ہے. ٹھیک ہے، باقی جو بیعت کا مسئلہ ہے، اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں. نہ وہ اپنی بیعت کی دعوت دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ شرعی طور پر وہ ہمارے لیے ہم ان کی بیعت کر سکتے ہیں. بیعت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کنٹرول ہو، جہاں پہ اختیار ہو. ورنہ بس ایک کہنے کی بات ہوتی ہے. جیسے داعش نے جناب حماقت اور جہالت یا عالمی طاقتوں کی سازش سے جو بھی ہوا، اس نے اسی طرح کیا کہ جہاں پر کسی ملک میں جناب 20 کروڑ عوام ہیں، ان میں 5 بندے داعش کے ہو گئے، جناب بیعت کر لی جناب. اور ان 5 بندوں نے پھر بیعت کر کے کیا کرنا ہے؟ ادھر بم دھماکہ کرنا ہے، ادھر پولیس کی گاڑی اڑانی ہے، سوائے اس کے کہ وہ تباہی میں اضافہ ہو مسلمانوں کی، کچھ حاصل نہیں ہوا. تو طالبان تو اس لحاظ سے بڑے سمجھدار ہیں. ملا عمر صاحب کے زمانے میں تقریباً پورے افغانستان پہ 7 سال حکومت رہی ہے، تھوڑا سا علاقہ چھوڑ کے. تو یہاں پاکستان سے کچھ بیوقوف لوگوں نے جا کے ملا عمر صاحب سے، بیوقوف سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ قابل احترام ہو، میں اپنے اکابر کی بات نہیں کرتا، یہ اسی قسم کے لوگ جو تحریکی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے ملا صاحب سے کہا کہ حضرت آپ خلافت کا دعویٰ کریں، ہم پاکستان میں آپ کی بیعت کرتے ہیں. حضرت کہا بالکل نہیں، میں خلیفہ نہیں ہوں، میں اپنے علاقے کا امیر ہوں، جس علاقے میں میرا کنٹرول ہے میں اسی کا ذمہ دار ہوں. آپ کا علاقہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا ہے. اس لیے آپ جناب جو ادھر آ کے ہماری بیعت کرتا ہے، یہاں ہمارے تحت کام کرتا ہے، وہ کرے، وہاں ہماری آپ کو بیعت کی دعوت چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہ خدا کے بندے ناراض ہو کے واپس آئے اور کہا کہ ملا عمر صاحب جو ہے نا وہ ناسمجھ ہیں، ان کو اسلامی سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو خلافت کا دعویٰ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ خود خلافت قائم کریں.
پھر وہ ان کی خلافتیں بھی کوئی وزیرستان میں جناب ایک محلے پہ ایک خلافت ہے، دوسرے محلے پہ دوسری خلافت ہے، پھر وہ خلفاء جو 30-40 خلفاء تو وزیرستان میں لڑتے رہتے تھے آپس میں، پھر جب فوج آئی تو سارے تتر بتر ہو گئے۔ خلفائے بنو عباس 656 تک، ان کی تعداد کتنی تھی جی؟ تعداد میں حال میں کوئی 47 تھی ان کی تعداد۔ یوٹیوب لائیو بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ امت مسلمہ کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ انفرادی سطح پہ امت کی سطح پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہر شخص جو ہے نا اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت تک کا مسئول ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے کہ جی میں ایسا کام کروں گا کہ پوری امت جناب وہ تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ چونکہ زیادہ ابھی خواتین ہیں سامعین میں، تو اس لیے میں ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ سوچیں سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کون سی تحریک چلائی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، اگر آپ ان کے پورے حالات زندگی جمع کریں تو 8-10 صفحے کے اندر آ جائیں گے، اور اس میں آپ کو اتنا ہی معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تبلیغ کرتے تھے، کفار تکلیف دیتے تھے، یہ آ جاتی تھیں، آپ کے چہرے کو دھوتی تھیں، آپ کا خیال کرتی تھیں۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ شوہر کو چھوڑنے کی ضرورت پڑی، شوہر کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ بے کسی کی زندگی گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے شوہر سے دوبارہ ملا دیا، اور زیادہ طویل عمر بھی نہیں پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اسی طرح سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور سیدہ رقیہ کا آپ دیکھیں حالات بہت مختصر ملتے ہیں، بس اتنے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، ابھی چھوٹی تھیں، یعنی لڑکی تھیں، 15-16 سال کی، ان کو طلاق ہو گئی، اور پھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح، ان کے ساتھ ہجرت کی، 2 ہجرتیں، حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ، یہ تو حالات پڑ گئے تھے نا ان پہ، اور یہی ان کے حالات ہمیں ملتے ہیں۔ پھر بیمار ہوئی، غزوہ بدر کے موقع پہ وفات پا گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے حالات دیکھ لیں، کیا انہوں نے بڑے بڑے دورے کیے، بڑے بڑے اجلاس بلائے، بڑی بڑی مہمات کی قیادت کی؟ نہیں، اپنے گھر کی گھریلو خاتون تھی، گھر کی جناب وہ چکی پیس رہی تھیں اور پانی بھر کے لا رہی تھیں، گھر کی خدمت کے اندر جناب ایسی تباہ حال ہو گئی تھی، یعنی جسم پہ نشان، جو حدیث کے اندر وہ آتا ہے، جسم پہ نشان پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اور پھر بھی کہہ نہیں سکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی مجھے کوئی آپ مدد کر دیں، گھر کا کوئی ہمارا خیال کر لیں، نہیں کہہ سکی۔ اور جب کہلوایا تو آگے سے یہی کہا گیا بھی یہ اذکار ہیں، تسبیحات فاطمہ، ان کو پڑھا کریں۔ بیٹوں کی جو تربیت کی، حسن حسین آپ کے اولاد ہے، جن انہوں نے جو کیا آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بحیثیت خواتین ہونے کے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، گھر کی ذمہ داری انجام دیں۔ یہ اچھی جو تربیت ہے، اچھا گھرانہ ہے، مطمئن گھرانہ ہے، روحانی لحاظ سے بھی، اور ظاہری جو مادی ضروریات ہیں ان کے لحاظ سے بھی، وہ آگے چل کے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، تو وہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ پیچھے ان خاتون کو مل رہا ہے جسے کوئی دنیا جانتی نہیں۔ اچھا، اگر ہم مرد ہیں تو جی ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں لگایا ہوا ہے، کوئی مدرسے کا کام کر رہا ہے، کوئی آن لائن پڑھانے کا کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، یہ سارے معمولی کام نہیں ہیں، ان کے اثرات بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریشانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اپنے اکابر کی بتائی ہوئی ترتیبات میں لگے ہوئے ہیں نا، تو بس اس کے استقامت سے لگے رہیں۔ استقامت کہتے ہیں جو الاستقامت فوق الف کرامہ، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے وہ استقامت۔ تو جس کام میں ہے اس میں یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس میں لگے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم ختم کرتے ہیں، ٹائم کافی ہوگی جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔